मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हो गया। हुकूमत की कोशिश कासिम बाग में ना हो तो कासिम बाग में नहीं हुआ। कासिम बाग से थोड़ी दूर घंटा घर पे ये जलसा हुआ। जलसा भरपूर अंदाज में हुआ, मीडिया पे दिखाया गया। धुआंधार तकारीर की पीडीएम के तमाम रहनुमाओं ने, इसमें एंट्री दी आसिफा भुट्टो ने भी, और इस तरह से ये एक और पीडीएम का जलसा हो गया है। आज इस दफ़ा साउथ पंजाब में जलसा हुआ, अगला जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। आज का दिन हरकत का दिन था, मूवमेंट का दिन था, सियासी कारकुनों की मूवमेंट का दिन था। पूरे साउथ पंजाब में लाहौर से काफ़िला लेके चली थी मरियम नवाज़, और ये तमाम चीज़ें बहुस्न खूबी अंजाम को पहुँच गई। इसकी तफसीलात शेयर करेंगे हम प्रोग्राम में आगे चल के। एक और अहम खबर, वो इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि 70 की दहाई में सोवियत यूनियन की मदद से कायम होने वाला पाकिस्तान में स्टील और फौलाद का सबसे बड़ा कारखाना पाकिस्तान स्टील अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया है। पाकिस्तान स्टील को, जो कि पिछले 4 साल से बंद था, अब सरकारी तौर पे बंद कर दिया गया है। और इस तरह से पाकिस्तान स्टील का एक दरख्शा बाब, पाकिस्तान की तरक्की का एक दरख्शा बाब खुद बदइंतज़ामी का, करप्शन का शिकार हुआ और बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। दरअसल स्टील मिल्स की ज़बू हाली 2-4 बरस की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी पिछले 12 साल के दौरान ख़ास तौर पे इस स्टील मिल्स की तबाही की कहानी है। गुज़िश्ता 12 साल इस सिलसिले में फैसला। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यहाँ ख़ास तौर पे आखिरी हुकूमत में 2008 से 2013 के दौरान यहाँ करप्शन की कहानियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जन्म ले रही थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस पूरी सूरत हाल पर हाथ की हाथ धरी बैठी रही। पाकिस्तान स्टील की सूरत हाल में यकीनन करप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में थम गई, मगर इसकी बेहतरी के लिए, इसको नई जन्म देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया और फिर ताले लगा दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही पाकिस्तान स्टील को ताले लग गए, जबकि पीटीआई हुकूमत ने 2 साल में इसको इसी सूरत हाल में रखा। लेकिन बिल आखिर हम कहेंगे इसका हल निकाला है, और इसका हल निकाल लिया है। और हल वही है जो दुनिया का कोई भी ज़रा सा भी जिसको के मालूमात हो कारोबार की या सनतों की या इंडस्ट्रीज़ की, कि इस वक्त जिस हालत में ये पाकिस्तान स्टील पहुँच गई थी, इसको फ़िलहाल बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिश पर 9 जून को वफाकी काबीना ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देकर फारिग करने की मंजूरी दी थी। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार हम्माद अज़हर का कहना था कि स्टील मिल्स से जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, उनको फ़ी मुलाजिम औसतन 23 लाख रुपए दिए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मिल अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो और इसके अंदर एक प्राइवेट इन्वेस्टर आए। एक प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। टोटल 9,500 मुलाजमीन हैं। पहले फेज़ में 4,500 मुलाजमीन को कर रहे हैं, बाकियों को हम अगले फेज़ में करेंगे। ये जो हम 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं, औसतन 23 लाख रुपया फ़ी मुलाजिम, जो कानून के मुताबिक और PSM सर्विस रूल्स के मुताबिक इनके वाजिबात बनते हैं, वो इनको अदा किए जाएंगे। इसकी 19,000 एकड़ के करीब ज़मीन है, उसमें से तकरीबन 1200-1300 एकड़ जो है उसका एक लीज़ एग्रीमेंट जो है वो किया जाने का सोचा जा रहा है। और वो लीज़ एग्रीमेंट भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टील मिल्स की रनिंग के पर्पज़ के लिए किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट रूल्स के मुताबिक इसकी बिडिंग की जाएगी। जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसके हवाले से मैं आपको बुनियादी बातें बता देता हूँ। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं सोमरू साहब, वो इस पर मज़ीद तफसील भी आपको दे देंगे। ख़ास तौर पे हम्माद अज़हर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 8 साल के दौरान, पिछली 2 हुकूमतों के दौरान पाकिस्तान स्टील माली तौर पे और इकनॉमिकली जिस सूरत हाल से गुजरी, जिस माशी तबाही का शिकार हुई, उसकी भी बड़ी एक्यूरेट तस्वीर कशी की।
پاکستان سٹیل ملز 2008 میں ایک منافع والی آرگنائزیشن تھی. اس کے بینک اکاؤنٹ میں 8 ارب روپے تھے اور اس کے قرضہ جات تقریباً ختم کر دیے گئے تھے. لیکن پیپلز پارٹی کے ہی دور میں یہ منافع والا ادارہ سخت نقصانات میں گیا, 40% کیپیسٹی پہ چلا گیا, 100 ارب سے زیادہ کے نقصانات ہو گئے. پیپلز پارٹی کے دور میں 4700 کانٹریکچوئل اور ڈیلی ویجر ملازمین تھے جن کو ریگولرائز کیا گیا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رولز کے وائلیشن میں. اس کے بعد 700 ریگولر ویکنسیز جو ہیں وہ پیدا کی گئی تھیں رولز کے اگینسٹ. اس کے بعد 2500 ورکرز کو آفیسر کا گریڈ دیا گیا تھا اور اس سارے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو 8 ارب اکاؤنٹ میں پڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور بہت زیادہ را مٹیریل بھی کنزیوم ہو گیا. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, 40% کیپیسٹی سے کم ہو کے 20% کیپیسٹی اور اس سے کم ہو کے 6% کیپیسٹی, اور پھر 2015 میں مسلم لیگ نون کے ہی دور میں پاکستان سٹیل مل کو بند کر دیا گیا. یقیناً جیسے کہ ہم آزر کہہ رہے تھے کہ پچھلے 8 سال کے دوران خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے ان ایکشن نے اس کی تباہی میں بھرپور حصہ لیا. سیاسی بھرتیوں نے پاکستان سٹیل کا بھرکس نکالا اور ایک موقع پر سٹیل ملز کو چلانے کے لیے 30,000 سے زائد ملازمین تھے جبکہ صرف 1300 کارکنان کی ضرورت تھی. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان سٹیل کو 42 ارب روپے اور مسلم لیگ کی حکومت نے 18 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج بھی دیا, مگر یہ ادارہ سنبھل نہ سکا اور بالآخر جون 2015 میں اس کو بند کرنا پڑا. گویا کہ آج تو اس کا سرکاری اعلان تو ابھی ہوا ہے لیکن باقاعدہ یہ جون 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کو بند کر دیا تھا. اب تک قومی خزانے کو پاکستان سٹیل سے ہونے والی بلیڈنگ سے مجموعی طور پہ 500 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. پاکستان سٹیل ملز ملک کا سب سے بڑا لوہے اور اسٹیل کی پیداوار کا مربوط پلانٹ ہے. اس کا سنگ بنیاد 30 دسمبر 1973 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا. روس کے تعاون سے جنوری 1985 میں 24 ارب 75 کروڑ روپے کی لاگت سے اسٹیل ملز تعمیر کی گئی تھی. اس کے 20 کمپلیکس ہیں جو 8070 ایکڑ پر محیط ہیں, جبکہ اس کے پاس تقریباً 19,000 ایکڑ اراضی ہے. پرویز مشرف دور میں کرنل ریٹائرڈ محمد افضل خان کو اسٹیل ملز کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا اور اسٹیل ملز 2000 میں منافع میں آ گئی تھی اور 2008 تک منافع میں رہی. 2006 میں پرویز مشرف دور میں ہی پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری بھی کی گئی تھی. سعودی گروپ التوار کی, روس کی ایک کمپنی اور پاکستانی کمپنی عارف حبیب سیکیورٹیز نے مشترکہ طور پر 21 ارب 60 کروڑ روپے کی بولی لگا کر پاکستان اسٹیل ملز کو خرید لیا تھا. نجکاری کرتے ہوئے زمین کی قیمت نہیں لگائی گئی تھی بلکہ اسٹیل ملز کے 75% شیئرز بیچ دیے گئے تھے. لیکن اسٹیل ملز کی نجکاری کا کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے جون 2006 میں اسٹیل ملز کی نجکاری معطل کر دی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے 2008 تک یہی اسٹیل ملز سالانہ 2 ارب منافع کما رہی تھی اور اس کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 9 ارب روپے تھے. لیکن اس کے بعد خسارے, نقصانات اور قرضوں کا ایک طوفان آیا جو اسٹیل ملز کی مالی مضبوطی کو بہا لے گیا. مالی سال 2009 میں اسٹیل ملز نے 26.5 ارب روپے کا نقصان کیا. 2010 میں 11.5 ارب روپے کا نقصان, 2011 میں 43 کروڑ روپے کا نقصان, 2012 میں 22 ارب 27 کروڑ روپے کا نقصان, 2013 میں 28 ارب 64 کروڑ روپے کا نقصان, 2014 میں 25 ارب 83 کروڑ روپے کا نقصان, 2015 میں 24 ارب 61 کروڑ روپے کا نقصان. تھوڑے سے وہاں سے نکال دینا. اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق, ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. بالآخر ایک قومی کارپوریشن کو تو فیصلہ کیا حکومت نے کہ پاکستان سٹیل کو بند کر دیا, گولڈن ہینڈ شیک کیا, ملازمین کو لے آف کر دیا, جو کہ اگر 4 سال پہلے کر دیا جاتا تو یقیناً اس 4 سال کے دوران جو لاسز ہوئے شاید وہ ایکیومولیٹ نہیں ہوتے اور پھر یہ کہ اس کی جگہ جو بھی ایکشن پلان تھا وہ گراؤنڈ پہ آ جاتا. تو اس وقت اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی اس کا جو آگے جو راستہ تھا وہ یہی تھا کہ پہلے اس کو یہاں پہ بند کریں, اس کے جو لاسز ہو رہے ہیں اس کو یہاں پہ بریک لگانے کا یہ طریقہ تھا کہ آپریشن تو انہوں نے 2015 میں بند کر دیے تھے, لیکن اب امپلائیز کو بھی جب فارغ کر دیا تو ظاہر ہے مل کا جو خرچہ ہے وہ کافی کم ہو گیا. اور اب ظاہر ہے یہاں سے جو یہ آگے پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہونا مشکل تھی
تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ 1200 سے 1300 امپلائیز کی جیسے ضرورت ہے، اس سے زیادہ امپلائیز کی ضرورت نہیں ہوتی 1.5 ملین ٹن کی فیکٹری میں. تو ظاہر ہے وہ اتنے ہی امپلائیز کے ساتھ اور اتنی ہی زمین کے ساتھ اس کو اب دوبارہ انشاءاللہ انیشیٹ ہوگی تو پھر آگے پروڈیوس کرے گی. اور باقی جیسے یہ کہ تقریباً اس نے 500 ارب کا نقصان کر دیا ہے، تو سال کی اس کی گوئنگ ریٹ پہ اگر آج ہم یہ تو حکومت ظاہر ہے بورو کر کے یہ سارے قرضے فائنینس کرتی ہے، تو ظاہر ہے 7-8% پہ اس کی تقریباً کاسٹ ہی کوئی 40 سے ارب روپے تک تقریباً جو ہے وہ سال کی بن رہی تھی، جو قرضہ ہم آلریڈی لے چکے ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے. اور پھر آگے جاتے ہوئے ظاہر ہے اسی طرح ہم جو باقی جو ہماری سفید ہاتھی جن کو ہم کہتے ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ہم سال کے تقریباً 500 ارب روپے ان کے اندر جو میجر کارپوریشنز ہیں اس میں دے دیتے ہیں. یہ بتائیے گا سمیع اللہ طارق صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو یا کسی صورت سے اس کو ایک نیا جنم دیا جائے، نئی طریقے سے ایک ایفیشنٹ پاکستان اسٹیل بنے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 40,000 کا کام تو اب 1000 شاید ملازمین کر لیں گے. آج کل تو پھر یہ تمام اسٹیل سے ریلیٹڈ تمام چیزیں بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو اس سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے وہ بڑا ماڈرن ہے. تو یہ جو اب بچا ہے، جو ہمارے پاس یہ اسٹرکچر موجود ہے، یہ کسی کام کا ہے؟ اور کیا اب اگر حکومت اس کو نئے طریقے سے شروع کرنا چاہ رہی ہے تو پراسپیکٹیو انویسٹرز آئیں گے جو کہ اس میں انویسٹ کریں اور پھر اس کو ایک نئی برتھ دیں؟ بالکل پراسپیکٹیو انویسٹرز آئیں گے، لیکن جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر تو کچھ خاص بچا نہیں ہے. اب جو ایگزسٹنگ مشینری وغیرہ جو ہے ظاہر ہے وہ تو اب ساری ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے، انرجی ایفیشنسی بہت آ گئی ہے، مینول چیزیں کافی کم ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ پراسپیکٹیو انویسٹرز بھی آئیں گے. پی سی اس کے اوپر کافی کام کر رہا ہے، تو جو ہے گوئنگ فارورڈ ظاہر ہے یہ چیز کام آئے گی. اور دوسرا یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اگر آپ فارورڈ لوکنگ دیکھیں انویسٹرز کے لیے. ایون IMF وغیرہ کی بھی یہ بہت اسٹرینجنٹ کنڈیشن تھی کہ جو ہے یہ جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو ہیمریجنگ ہے اس کو آپ کنٹرول کریں. ظاہر ہے کہ ہم یہاں سے ایک ابتدا لے رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے پاکستان اسٹیل پہ اپنے نقصانات کو روک کے آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہوپ فلی ہم یہاں سے اب نقصان نہیں کریں گے اور کچھ نفع ہی آئے گا. اسی طرح ہمیں یہ اور اداروں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. جو سچویشن اس وقت پاکستان اسٹیل کی فائنینشیل سچویشن ہے obviously بالکل بینکرپٹ ہے، بالکل PIA بھی اسی طرح کی ہے نا، شاید اس سے بھی زیادہ خراب فائنینشیل سچویشن ہے، بالکل بینکرپٹ ہے، کمرشلی وائبل نہیں ہے. اس کو بھی بالکل اسی انداز سے ریپ کر کے پیک کرنا پڑے گا اور ایک نئی برتھ دینی پڑے گی اگر ہمیں اپنی نیشنل ایئر لائن رکھنی ہے یا کچھ کرنا ہے. جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایونچولی آپ کو سب کو یا تو لاس کسی طرح روکیں اور اس کو پرائیویٹائز کریں. اب وہ آپ کو راستہ دیکھنا ہے کہ وہ راستہ کیسے لینا ہے، وہ راستہ دیکھنا ہے کہ کس طرح راستہ لینا ہے. باقی تو ایونچولی تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کا کوئی بزنس نہیں ہے بزنس میں رہنے کا. ایونچولی گورنمنٹ کو سارے بزنسز سے باہر نکل کے ریگولیشن کو افیکٹو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد کرتے ہیں موسم کی بات. آج کل موسم چھایا ہوا ہے، کراچی جیسے شہر کے اندر ایسی سردی پڑی ہے جو نومبر میں پچھلے 10 سال میں نہیں پڑی. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، سخت سردیاں ہوں گی، سخت برف باری ہوگی. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، محکمہ موسمیات کے سربراہ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. خلاف توقع کراچی میں اتوار کے روز نومبر کے مہینے کی ریکارڈ سردی پڑی، جس سے شہر میں سردی کے پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. کراچی والے جو عام طور پہ اتنے سرد موسم کے عادی نہیں، 10.5 ڈگری میں ٹھٹر کر رہ گئے. کراچی میں اس سے قبل نومبر 2010 میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ نومبر 2017 میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں نومبر میں کم ترین درجہ حرارت 1986 میں 7.4 ریکارڈ ہوا تھا. سردی کی تازہ لہر کا آغاز پچھلے ہفتے سے شروع ہوا تھا جب شہر میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر میں معمول سے زیادہ سردی ہو سکتی ہے. اس سال کا آخری مہینہ پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے جب شہر میں بارش 2-3 سپیل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس سردیوں میں اور اس دسمبر میں بھی بارشوں کی توقع ہے. اس طرح ہمارے پڑوس میں کیونکہ پوری دنیا اس وقت موسمیاتی تغیر کا شکار ہے، کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں، بھارت میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے. دہلی میں نومبر کے مہینے میں پچھلے سال 71 سال کا
पिछले 71 साल का रिकॉर्ड इस नवंबर में टूट गया है। नवंबर के महीने में, इस साल के नवंबर के महीने में औसतन दर्जा 10.2 रहा, जो कि आम तौर पे 13 डिग्री रहता था। इससे वाज़ेह तौर पे लगता है कि पूरे खित्ते में शदीद मौसमियाती तग़य्युर है, मौसम तब्दील हो रहा है। इससे पहले 1949 में नवंबर में औसतन दिल्ली का दर्जा हरारत इतना कम हुआ था जो आज वहाँ देखने में आ रहा है। आज दिल्ली में दर्जा हरारत कम से कम 6.9 रहा, जबकि 23 नवंबर को 6.3 रहा था। गोया कि नवंबर के महीने में सर्दी इतनी हो रही है दिल्ली में कि वहाँ 6.3 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 17 साल में नवंबर में किसी भी दिन का सबसे कम रिकॉर्ड था। इस वक्त दुनिया भर में जो ये मैंने अर्ज़ किया आपसे, तग़य्युरात हो रहा है, मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज है। उससे जब मौजूदा साल का आगाज़ हुआ था तो अमेरिका के कुछ शहरों में शदीद गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। साथ ही हमारी खलीज के ममालिक में शदीद बारिशें हो रही थी, जबकि लाहौर और दिल्ली में मौसम शदीद सर्द हो गया था। भारत और पाकिस्तान में शदीद मौसम के बाद आशारिये बता रहे हैं कि अगले साल का आगाज़ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। बहुत ही दिलचस्प मौसमियाती तग़य्युरात पे बात है, ख़ास तौर पे कराची के पस मंज़र में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर अज़मत हयात, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो कराची पे अगर हम तवज्जो दें, इस अंदाज़ की सर्दी हमने पिछले 10 साल में कराची में नहीं देखी। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है, और क्या ये एक वक्ती अमल है या ये कि अब हम शदीद सर्दी के मौसम में कराची के लिहाज से दाखिल हो गए? थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो स्टिल परसिस्ट करता है, और ये जो इस साल की जो सर्दी है, ये आपको अगर इसका एनालिसिस करें तो इस वक्त एक लानीना फिनोमेना, यानी जो समुंदर के टेम्परेचर एवरेज से कम होते हैं, वो फिनोमेना इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। इसी वजह से जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जबकि इसके बरक्स जो हमारे ऑस्ट्रेलियन रीजन है वहाँ पे आपने जैसे खबरों में भी आ रहा है कि वहाँ पे इस वक्त हीट वेव कंडीशन चल रही है। तो ये एक फितरत का बैलेंसिंग अमल जारी है इस वक्त भी। और जो इस साल ज़्यादा जो अभी स्नो पड़ी है हमारे नॉर्थ में, और अभी एक और कोल्ड वेव एक्सपेक्टेड है सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में भी, जिससे कि आपको, जैसे आपने खुद बात की कि अभी मज़ीद हम दिसंबर में टेम्परेचर कम होने का एक्सपेक्टेड है। तो ये अभी लेकिन जो आपने बात की कि ये परमानेंट फीचर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सिर्फ कराची में हम अभी, क्योंकि अभी ज़रा हम कराची की तरफ भी तवज्जो रखे हुए हैं कि 10 साल में इतनी सर्दी हमने नवंबर के महीने में नहीं देखी जो कि अभी हमने देखी है। ये वन ऑफ थिंग है। और इसके बाद क्योंकि कराची में नॉर्मली इतना सर्द मौसम होता नहीं है, तो ख्याल यही है कि नवंबर में जब इतनी सर्दी हमने देखी है और इस लेवल के टेम्परेचर्स हुए, तो दिसंबर तो बहुत शदीद सर्दी का ज़माना रहेगा। जी, अगर आप इसका थोड़ा सा हम 86 में जाएं, 1986 में, तो कराची का जो टेम्परेचर था नवंबर में रिकॉर्ड किया गया था वो 7.4 था। तो जो एक्सट्रीम कंडीशन है स्टिल वी आर फार बिहाइंड। और ये जो करंट जो कोल्ड वेव है, ये इस वक्त जो हमारे नॉर्थ में जो यूरो एशियन पूरे रीजन में जो काफ़ी हैवी स्नोफॉल है, ये उसकी वजह से है। आगे दिसंबर कैसा दिख रहा है, और फिर इन सर्दियों में बारिशों का क्या अंदाज़ा है कराची में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी? दिसंबर में जी, दिसंबर में जैसे अभी मैंने बात की, सेकंड जो वीक ऑफ दिसंबर है, इसमें एक और बारिशों का सिस्टम आएगा, जिससे थोड़ी बहुत कराची में भी बारिश मुतवक्को है। लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो हमारे नॉर्थ में है, जहाँ पे स्नोफॉल भी होगी और फिर कोल्ड वेव भी आएगी, जिसका इम्पैक्ट कराची तक भी फील होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंट्री को देखें तो जो हमारे आफ्टर मिड दिसंबर और जनवरी के महीने में रिलेटिवली जितनी बारिश होती है, हमारे स्पेशली जो एग्रीकल्चर प्लेन्स हैं, इनमें रिलेटिवली एवरेज से कम बारिश होगी। और फिर कई फरवरी और मार्च में और अप्रैल में रिलेटिवली अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी। तो इस तरह हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा जो विंटर है रिलेटिवली एक्सटेंडेड विंटर होगा, कि
جو بارشیں بھی ہوں گی وہ زیادہ جو ان کا فوکس ہوگا وہ مارچ اپریل اور مئی کے پیریڈ میں ہوگا، لیکن یہ جو درمیان میں پیریڈ ہے مڈ دسمبر سے لے کر جنوری کا جو پیریڈ ہے یہ ریلیٹیولی ڈرائر پیریڈ ہوگا، اسپیسیفکلی ہمارے جو ایگریکلچر پلینز ہیں ان ایریاز میں۔ تو ڈاکٹر عظمت حیات صاحب یہ بتائیے گا کہ سنو فال کی کیا پروجیکشنز ہیں ہمارے ناردرن ایریاز میں، کیونکہ جتنی زیادہ سنو فال ہوتی ہے پھر دریاؤں میں پانی اتنا رہتا ہے، پھر اس کے پورے سال میں اثرات ہوتے ہیں، کیا نارمل سے زیادہ کیا پروجیکشنز ہیں؟ جی سنو فال بہت اچھی سنو فال ہے، آلریڈی بھی ہم ایک بہت اچھا سپیل سنو فال کا ریسیو کر چکے ہیں اس ونٹر کا، اور کمنگ پیریڈ میں بھی جو ہمارے گلگت بلتستان اور اسپیسیفکلی کشمیر ریجن میں بڑی اچھی سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے انٹائر سیزن میں ہی، یہ جو ہے تو، اور اس کا جو نیٹ امپیکٹ ہوگا جو ہمارے نیکسٹ جو مئی جون کا مہینہ ہوگا جب گرمی پڑے گی تو اس وقت ہمارے جو یہ واٹر اویلیبلٹی ہوگی بہت، جو اس وقت حالانکہ نارملی ہمیں مئی کے مہینے میں پانی بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری خریف کراپس جو ہے ان کی سوئنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت واٹر اویلیبلٹی بھی بیٹر ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے تو یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ کے طور پر اور ہماری جو نیکسٹ کراپس ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت مفید ثابت ہوگی۔ اب تک کیسی رہی ہے سنو فال ڈاکٹر صاحب؟ اب تک کے جو نومبر کے مہینے میں اوور آل کیا ہم نے وٹنس کیا؟ جی نارملی جو آپ اس کا اگر ایگزامپل لیں تو جیسے مری وغیرہ ہے، یہاں پہ کبھی اب جو 20-25 دسمبر کو سنو فال ہوتی تھی، اس وقت ہم مری تک ہم سنو فال ریسیو کر چکے ہیں یہاں پر، اور اس سے آگے فٹس کے حساب سے سنو فال جو کشمیر اسپیشلی جو ہمارا ایسٹرن پارٹس ہے کشمیر کا جو ریجن ہے وہاں پہ فٹ کے تقریباً جو ہے جی سنو فال ریسیو ہو چکی ہے، تو یہ نومبر کے مہینے میں ویل ابو نارمل، اگر صرف ایک مہینے کی بات کریں تو ویل ابو نارمل رین فال ہمیں سنو فال ہمیں ریسیو ہوئی ہے، اور جو کمنگ پیریڈ ہے اوورال اس میں بھی ہمیں ویل ابو نارمل جو سنو فال ہے وہ ہمارے ریجن میں اویلیبل ہوگی۔ گویا کہ یہ سال بھی یعنی کہ ابھی اگلا مہینہ پورا جو ہے یہ سنو فال کے لحاظ سے بھی کافی ہیوی سنو فال ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ نارمل سے زیادہ ہوگی۔ جی جو سنو فال کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھی سنو فال ہے، ابو نارمل سنو فال ہے، لیکن جو رین فال کے اگر کمپوننٹ آپ دیکھیں جو ہمارے ایگریکلچر پلینز میں ہے تو یہ ریلیٹیولی بلو سائڈ پہ ہوگی، یہ تھوڑا سا کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ سنو فال ہمارے ناردرن ہلی ماؤنٹینس ریجن میں ابو نارمل ہے، لیکن جو ایگریکلچر پلین میں اسپیسیفکلی مڈ دسمبر سے جنوری کے مہینے میں یہ ریلیٹیولی بلو نارمل رین فال ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ڈاکٹر عظمت حیات چیف میٹیورولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد وہ اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کورونا کے خطرے کو مسترد کرتے ہوئے کنٹینرز کے ذریعے راستہ روکنے کو ناکام بناتے ہوئے گرفتاریوں کے ذریعے پی ڈی ایم کا جلسہ نہ ہونے دینے کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس ملتان میں منائی، اور اس کے لیے باقاعدہ جلسہ بھی ہوا، بھرپور انداز میں جلسہ ہوا۔ قاسم باغ میں جلسہ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پراپر انتظامات کے تحت جلسہ ہوا، میڈیا نے اس کو دکھایا، اور اس طرح سے ایک اور اپوزیشن کا کامیاب جلسہ ملتان میں آج ہو گیا۔ اس کی اہمیت کی بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری کے ایک اور صاحبزادی آصفہ بھٹو نے آج بھی انہوں نے بھی سیاست میں قدم رکھ لیا، ان کی بھی ابتدا ہو گئی۔ آج واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد آصف علی زرداری، ان دونوں خانوادوں کی دوسری نسل جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن پر حاوی ہے، اور اس طرح سے آج یہ پی ڈی ایم کا بڑا کامیاب جلسہ ہو گیا۔ مریم نواز بھی پہنچی اپنے جلوس کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان بھی پہنچے، پیپلز پارٹی کا جلوس بھی پہنچا، اور اس طرح سے گھنٹہ گھر میں یہ محفل سجی اور اپوزیشن کا پرزور جلسہ ہوا۔ آج گھر سے ملتان کے لیے نکل رہی ہوں۔
पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत की बिना पे ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। पीडीएम अपनी तश्कील के बाद अब तक गुजरांवाला, कराची, कोयटा और पेशावर में जलसे कर चुकी है। आज 5वां जलसा 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की मुनासबत से हुआ। अगला जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। आज के जलसे की अगर इम्पॉर्टेंट खबर थी वो ये कि आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस जलसे में क़यादत की। आज मुल्तान में पीडीएम के जलसे ने साबित कर दिया कि मुल्क पर तीन बार हुकूमत करने के बाद अपोजिशन की सियासत भी जरदारी और शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त में है। और आज इसका बरमला इजहार मरियम नवाज शरीफ तो कर ही रही थी, मगर आसिफा भुट्टो भी आज मैदान में उतरी और अपना खिताब किया। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ जो आज इस सिलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है। इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। जिस तरह आपने दुख्तरे मशरिक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ देंगे। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं और आपके साथ रहूंगी। जिए भुट्टो। एंट्री हो गई आसिफा भुट्टो की भी और पाकिस्तान की सियासत का एक नया दौर सामने नजर आया। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ की तकरीर हुई। हस्ब साबिक मरियम नवाज शरीफ ने शोला बयानी की। इस हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ये इतना बुज़दिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। इससे पहले कि पीडीएम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे, तुम्हारे लिए और तुम्हारे करता धरता के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े हो जाएं, खुद इक्तदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मखदूम शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन, वज़ीर ख़ारजा, पीटीआई का मौक़िफ़ देंगे। लेकिन पहले इंडिपेंडेंट एनालिसिस लेते हैं इसकी सूरत हाल का, इसकी सियासी अहमियत जानते हैं। मोहतरमा नसीम ज़हरा पाकिस्तान की नामवर सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा। आपके नज़दीक आज के जलसे की सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर क्या है? आम ख्याल यही है कि आसिफा भुट्टो का पॉलिटिकल करियर इससे लॉन्च हुआ है। आप बताइए, आपके नज़दीक आज ये 5वां जलसा था पीडीएम का, इसकी सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो पीडीएम जो एक मूवमेंट है वो अभी तक मुत्तहद है और ये लोगों को निकाल पाती है। और हमने ये देखा है कि ये हमेशा सवाल उठता था कि ये स्ट्रीट पावर है इनके पास या नहीं है, मुत्तहद रह सकते हैं या नहीं रह सकते, कितनी देर सस्टेन करेंगे अपना जो ये एफर्ट है इनका। तो वो सामने ये आ रहा है बड़ी क्लियरली कि ये कर रहे हैं सब कुछ। और ये यकीनन लाहौर के जलसे में भी यही आप देखेंगे, शायद इससे ज़्यादा यकीनन क्राउड देखेंगे। और एक इनकी डिटर्मिनेशन भी है और हुकूमत जिस तरीके से इनके साथ डील कर रही है, यानी कि इनके साथ इंटरेक्ट करिए, वो भी बड़ा। आपके ख्याल में क्या वजह है आज ये हुकूमत पिछले 3 दिन में इस मुल्तान के जलसे में पैनिक क्यों नजर आई? ये तो मुल्तान वो जगह है जहां 2018 में पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया है। आपके ख्याल में ये जो इनिशियल रिएक्शन रहा, एक कंफ्यूजन रहा, फिर कहा कर लो, ये सब क्या है? देखिए, ये अगर आप मानसेरा के जलसे पर जाएं तो उस वक्त भी था कि नहीं देंगे जगह, वेन्यू नहीं देंगे, इजाजत नहीं दी, किसी सूरत नहीं करने देंगे मानसेरा का। फिर कर लिया इन्होंने। पेशावर में भी सवालात उठे कि होगा नहीं होगा,
نہیں کرنے دیں گے, پھر کورونا کا بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ انیشلی کہے کہ جی نہیں آپ کو نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ ایک شو آف اسٹرینتھ ہے. اس سے میرا نہیں خیال کہ خود پرائم منسٹر کوئی اس پہ نروس ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے ان کی he doesn't get nervous over these things, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ ہیں منع کریں, کیونکہ اب یہ تو نہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ اس طرح آئیں گے. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہ معلوم اتنے لوگوں کو جمع کر پائیں گے یا نہیں. تو اب چونکہ ایک سسٹین لیول پہ دکھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسٹریٹ پاور نہ دکھا پائیں. تو کامران صاحب یہ تو بڑا ایک نیچرل ہوتا ہے کہ جی حکومت کوشش کرتی ہے کہ دباؤ ڈالے اور کسی طریقے سے اپوزیشن کو کوشش کرے کہ وہ تتر بتر ہو جائے. تو اس لیے کیا آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ کیا یہ ایک پہلا فیز یا اس کا بڑا امپورٹنٹ فیز, یہ کریٹیکل فیز جو ہے وہ اب سے مارچ تک کا ہے؟ ونس مارچ از دیر اور سینٹ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹڈ میجورٹی ہے سینٹ میں آ جاتی ہے, تو یہ ایک ٹائم باؤنڈ اسٹرگل ہے اپوزیشن کی, اور کتنی اس میں ریئلسٹک ہے یہ ایکسپیکٹیشن کہ اس دوران یہ اگلے 3 مہینے میں حکومت کو گرا دیں گے اور سینٹ الیکشن سے پہلے جو ہے جو یہ ایک بڑی ایک میجر پھر پی ٹی آئی کے پاس پوزیشن ہو جائے گی کہ وہ سینٹ کی بھی میجورٹی ہو جائے, اس سے پہلے اس کو کسی نہ کسی صورت سے وہ جیتنا چاہتے ہیں اس اسٹرگل کو؟ ممکن ہے؟ جی مجھے ان ریئلسٹک لگتا ہے. دیکھیں اہداف کیا تھے پی ڈی ایم کے, وہ تو یہ تھے کہ حکومت گھر بھیجیں گے اور یہ الیکشنز ہوں گے فریش اینڈ فیئر الیکشن, فری الیکشنز ہوں گے, یعنی فریش الیکشنز ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے, بظاہر لگ تو نہیں رہا. دیکھیں یہ دلچسپ سوال یہ کہ آپ نے اسٹریٹ پاور بھی آپ لے آئے. اچھا اسٹریٹ جو اسٹرینتھ ہے, اسٹریٹ پاور جو آپ لے کے آ رہے ہیں, کیا وہ الٹیمیٹلی جو انکمبنسی ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ڈسرپٹیو کتنی ہو رہی ہے اسٹریٹ پاور؟ کیا کوئی یہ کیوس پیدا کر رہی ہے, کیا یہ کرائسس پیدا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب فی الحال تو یہی ہے کہ نہیں, کیونکہ آتے ہیں ضرور جلسہ کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ جی لوگ جمع کر لیتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے 2 اہداف ہیں کہ حکومت گھر جائے اور فریش الیکشنز ہوں, وہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ یہ ہونے والے ہیں. کیونکہ اچھا, اور یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, I'm sorry میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اس جگہ پہ, کہ یہ 5واں جلسہ ہوا ہے پاکستان میں, پورے پاکستان میں جلسے ہوئے, کوئٹہ, کراچی, آج ملتان, پشاور, منصیرہ, کہیں وائلنس نہیں ہوا ہے کہیں پہ, یعنی کہ ہر جلسہ جو ہے وہ پراپر ہوا ہے, میڈیا میں دکھایا گیا ہے, زبردست تقاریر ہوئی ہیں, مگر کہیں پہ کوئی وائلنس نہیں ہوا ہے, کہیں پہ کوئی جیسے آپ نے ڈسرپشن کا لفظ استعمال کیا, اکنامک ڈسرپشن نہیں ہوا ہے, اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہوئی ہے جیسے عمران خان نے کریٹ کی تھی. اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت تو اگر آج کے جلسے کی بات کر لیں تو یہ آپ سن رہے ہیں زبان زد عام ہے کہ جی 1 دن کے جلسے کو 3 دن کا جلسہ حکومت نے بنا دیا, کہ وہ پکڑ دھکڑ بند بند, لیکن پکڑ دھکڑ کیا, بند بند کیا, یقیناً کیا, پھر اب وہ چھوڑ بھی دیں گے. تو یہ حکومت اس طرح کے ٹیکٹکس, یعنی کہ اب پنجاب میں دیکھیں نا, جو ہراسمنٹ کی, یہ کی, وہ کی, پھر اس کے بعد واپس نارمل پہ آ جائیں گے. پھر اگلا لاہور کے جلسے سے پہلے مجھے پورا یقین ہے یہی کریں گے جو یہاں ابھی کیا وہ ہوگا کہ جی پکڑ لیا, لوگوں کو اٹھا لیا, اس پارٹی کے اس پارٹی کے, میڈیا شور مچائے گا, پھر یہ حکومت آگے پیچھے کبھی بیک آف کرے گی, کبھی زیادہ, کیونکہ لاہور کے جلسے میں ان کو ظاہر ہے پنجاب کی گورنمنٹ کو ہوگا کہ شو آف سٹرینتھ نہ ہو, لیکن شو آف سٹرینتھ ہوگا. جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو پھر اس کا تو جواب یہی ہے کہ دیکھیں یہ پھر ایک نارمل سی اختیار کر لیتا ہے. ان چیزوں کا جلسے جلوسوں کی جو سیاسی اہمیت ہوتی ہے, سیاسی امپیکٹ تو جب ہوتا ہے نا جب اٹ جنریٹس سم تھنگ نیو, جب کوئی ایک نئی ریالٹی کریٹ کر دے. تو نئی ریالٹی کیا کریٹ ہو, بات کر لیتے ہیں کھل کے, آئی ہوپ آپ اس کو وہ نہیں کریں گے, سینسر نہیں کریں گے. نئی ریالٹی کیا ہوتی کہ جی یا تو جیسے وہ اداروں کا نام لے رہے تھے, آرمی چیف کا, ایس آئی چیف کا, کہ جی وہ کہیں کہ اچھا یہ ان کا نام لیا تو اداروں میں سے کوئی پریشر آئے گا, پریشر ایسا آئے گا, اس کے بعد
اداروں کو they will be forced to tell the prime minister کہ بھئی ٹیل کیا پرائم منسٹر کو فورس کریں گے کہ آپ بات کریں اپوزیشن سے، وہ نہیں ہو رہا. تھینک یو سو مچ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک. مخدوم شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس چیئرمن کی حیثیت سے اور پھر وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دیں گے. امپورٹنٹ سوال ان سے پوچھنا ہے کہ آخر پینک کی ہوئی پنجاب کی گورنمنٹ اور حکومت نے کس طرح سے یہ ڈیل کیا ہے ملتان کا جلسہ، کیا وہ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملتان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہو گیا، بھرپور انداز میں جلسہ ہو گیا. پورے پاکستان نے اس کو دیکھا، ٹیلی ویژن پہ آیا، پھر عوام نے شرکت بھی کی. حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف زبردست تقاریر ہوئی. مگر کیوں قاسم باغ میں جلسہ نہیں ہوا؟ کیوں پرسکون انداز میں حکومت نے جلسہ نہیں ہونے دیا؟ اس تمام کی سیاسی اہمیت کیا ہے؟ کیا حکومت ملتان جیسے شہر میں جہاں پر پی ٹی آئی نے تمام سیٹس حاصل کی تھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمن اور پاکستان کے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب. فرمائیے گا، یہ وہ شہر ہے ملتان جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کا الیکشن سویپ کیا، آپ وہاں پہ اس کی لیڈرشپ رول میں تھے، اور پھر یہاں پی ڈی ایم جلسہ کرنے آ رہی ہے. پہلے بھی کرونا تھا، جب پچھلے جلسہ ہوا جب بھی کرونا تھا، آج بھی جلسہ ہے. پشاور میں بھی کرونا تھا، لیکن پشاور میں بھی جلسہ ہونے دیا. ہو جاتا قاسم باغ میں جلسہ، گھنٹہ گھر میں ہو گیا، کیا نقصان ہو جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب، جو ملک میں کرونا کی صورتحال ہے یہ واقعتاً تشویشناک ہے. اگر 8.5% پازیٹیوٹی آپ کے سامنے آ رہی ہو تو تشویشناک ہے. 0 ڈیتھ سے آج پھر 40-45 لوگ روزانہ اموات ہو رہی ہیں، تشویشناک ہے. لیکن ہم نے درخواست کی، اپوزیشن سے درخواست کی کہ آپ جلسے ضرور کریں. آپ نے پہلے بھی کیے ہیں، آئندہ بھی کر سکتے ہیں. وقتی طور پر ایک وقفہ کر لیں تاکہ اس پازیٹیوٹی سے ہم نمٹ سکیں اور کرونا کی جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ کہیں خطرناک حد تک نہ بڑھ جائے. لیکن انہوں نے بات نہ سنی اور اپنی ضد پر قائم رہے. میری رائے میں نے ایک لاہور میں اجلاس ہوا تھا جس میں میری میں نے اپنا مشورہ دیا تھا گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے. میری تب بھی یہی رائے تھی، آج بھی میری اسی رائے پہ میں قائم ہوں کہ جلسے میں رکاوٹ کا کوئی معنی نہیں ہے. گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، کیا ہوا؟ لوگ آئے، خطاب کیا، اور اتنا بے ربط تھا وہ جلسہ کہ آپ نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان جو ان کے صدر ہیں پی ڈی ایم کے، جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسٹیڈیم خالی ہو چکا تھا. پشاور میں جلسہ ہوا، فرما رہے ہیں ملتان کے جلسے کے لحاظ سے، اور میرے خیال میں بڑی لاجیکل آپ بات فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا آخری فیصلہ ہوتا تو یہ جلسہ قاسم باغ میں ہو جاتا جہاں پر ان کی تیاری تھی. جلسہ پھر بھی ہوا اور بالکل چند قدموں کے فاصلے پہ ہو گیا. پورے پاکستان نے وہ دیکھا بھی، تمام تقاریر بھی ہو گئی. مگر یہ پوری کہانی کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، کنٹینر ہٹائے جا رہے ہیں، قاسم گیلانی پکڑا جا رہا ہے، قاسم گیلانی چھوڑا جا رہا ہے. اس سے کیا حاصل کیا سیاسی طور پہ؟ تو ٹوٹل آپ نے اس میں صرف لاسز اکرو کیے ہیں آپ نے. کامران خان صاحب، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ قاسم باغ میں جلسے کو ہرگز نہیں روکنا چاہیے تھا. اگر قاسم باغ اسٹیڈیم میں یہ جلسہ کیا جاتا تو ان کی کلائی کھل جاتی، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی. گھنٹہ گھر چوک غالباً آپ نے دیکھا ہو، میں تو وہاں کا رہنے والا ہوں. چھوٹی سی جگہ ہے، تنگ جگہ ہے، وہاں کیمرے کی نظر میں لوگ دکھائی دیتے ہیں لیکن اس جگہ میں گنجائش ہی نہیں ہے، کسی بڑے مجمع کو اکٹھا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جلسہ اسٹیڈیم میں ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی قاسم باغ اسٹیڈیم میں عمران خان صاحب نے لاکھوں کا جلسہ کیا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا تھا. لیکن میری رائے میں یہ شاید سیاسی طور پر اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا. اگر سیاسی طور پر ہینڈل کیا، دیکھیے سیاسی عمل کا سیاسی جواب ہوتا ہے، انتظامی جواب ہو نہیں سکتا. میری رائے میں گرفتاریوں کا کوئی جواز نہیں ہے. میری رائے میں جلسہ کر لیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپوزیشن کو سوچنا چاہیے تھا. آج پاکستان کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. جب کشمیر کا مسئلہ عروج پہ تھا تو مولانا نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دے کر پوری توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹا دی.
जब मुल्क की मईशत अब फिर बहाली की तरफ जा रही है और कोरोना की वजह से हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब हिकमत अमली से मुल्क की मईशत को महफूज भी किया और जानों को महफूज किया, तो ये फिर एक मरतबा पूरी कौम को और इंसानी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। जब मईशत बहाली की तरफ जा रही है, आज फैसलाबाद की सूरत हाल ऐसी है, मुल्तान में, गुजरावाला में, हर जगह लूम इंडस्ट्री चल रही है, जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे आज कारोबार उनका चल रहा है, तो ये बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में जो अमन का मसला है वो नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है, तो ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सियासी बेयकीनी जो पैदा कर रहे हैं, इससे ये कौम की खिदमत नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का शऊर जो है वो हमारी नजर में शायद लोगों को दिखाई ना दे, बहुत बाशऊर लोग हैं। सियासी चैलेंज है और इसी किस्म का सियासी चैलेंज, इससे कहीं फरोशस सियासी चैलेंज आपने PMLN की हुकूमत को दिया जब आपने कई महीनों का धरना दे दिया इस्लामाबाद के मरकज़ में, और यकीनन वो हुआ। और अब ये अपोजिशन है, जलसा भी करेगी, जुलूस भी करेगी, कर रही है, नहीं करती कोरोना की परवाह, कहते हैं नहीं है हमें परवाह, और अभी आगे उन्होंने लाहौर में भी करना है। लेकिन हुकूमत और आपकी जमात पैनिक नजर आती है, ये क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरी नज़र में पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में पाकिस्तान के लोगों पर हमें एतमाद करना है और करना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, वो सबकी बात सुनते हैं लेकिन अपनी राय खुद कायम करते हैं। मेरी नज़र में जलसे इनको करने नहीं चाहिए, अगर ये करना चाहते हैं तो रोकना नहीं चाहिए, लोगों को फैसला करना चाहिए कि क्या ये दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मेरी नज़र में गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी करना चाहें, मैं आज भी कहूँगा जितनी हुकूमतें हैं, पंजाब की हुकूमत से कहूँगा कि फैसले पर नज़रसानी करें, रुकावटें बिला जवाज़ हैं, इनको नहीं होना चाहिए था। आप देख रहे हैं बिला वजह हाइप क्रिएट कर दी गई कि जो एक दिन का जलसा होना था, 4 दिन टेलीविजन पे लोगों ने अपनी दुकान चमकाने की कोशिश की, बेमानी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल इस पर एक राय रखता हूं और मैं अपनी सियासी क़यादत और अपनी जमात के साथ अपनी राय ज़रूर शेयर करूंगा। यकीनन। अच्छा मखदूम साहब, बहुत साइब राय है आपकी, बहुत साइब राय है। ये फरमाइएगा कि इसी दौरान ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो पैरोल पे रिहा हुए हैं, कल उन्होंने एक बार फिर नेशनल डायलॉग की बात की है। बड़ी बिटर सिचुएशन है, क्या मज़ाक़ा है अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहा है कि किसी किस्म का कोई नेशनल डायलॉग होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सियासत में गुफ्तशुनीद तो होती है और गुफ्तशुनीद से इनकार नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। मेरी नज़र में अपोजिशन का जो रवैया रहा है असेंबली में नामुनासिब रहा है। उनको इस किस्म की, उनको अपनी बात करनी चाहिए। वो हुकूमत पे तनकीद करना चाहते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करना चाहते हैं, शौक से करें, लेकिन फिर हुकूमत का नुक्ता नज़र भी पेश होने दें। ये जो रवैया है कि अपनी बात कर लो और अपनी बात के बाद वॉकआउट कर जाओ, ये मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी कदरों के बरक्स है। इसी तरह सियासत में गुफ्तशुनीद होती है, कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, इमरान खान के बुनियादी असूल हैं, उस पर वो हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और को नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वो NRO में रियायत चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो खान साहब नहीं देंगे, सबको मालूम है। अगर वो नैब के कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें तरामीम चाहते हैं, जो 34 तरामीम का उनका मुतालबा था, हमारी नज़र में नामुनासिब है, वो नहीं होना चाहिए। करप्शन पर अगर वो कोई मुकमुका चाहते हैं, रियायत चाहते हैं एहतसाब के अमल पर, वो नहीं हो सकता और हम नहीं करेंगे। उसके अलावा जो सियासी चीज़ें हैं उस पर गुफ्तगू, हमने 3 मीटिंग्स बुलाई। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की गई, 2 नशिस्तें रखने की कोशिश की, स्पीकर साहब ने दावत दी, नहीं आए। कोविड-19 पर मशावरत के लिए उनको दावत दी गई, नहीं तशरीफ लाए। तो अगर आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं आइन की पासदारी हो और फिर आइनी अमल के रास्ते में अगर आप रुकावट बने, तो ये तो फिर आप आइन की नफी कर रहे हैं। हुकूमत को चलता करेंगे, कैसे चलता करेंगे, क्यों चलता करेंगे? एक आइनी तरीका है, आइनी तरीके के मुताबिक हुकूमतें आती हैं और हुकूमतों को जाना चाहिए। उसके बरक्स कोई कदम उठाएंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है। मखदूम साहब, बहुत ये जिस वक्त ये बहरहाल अपोजिशन की नॉइज़ है, उनका आइनी हक़ है, हमारी जमहूरियत है, उसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर ये उस वक्त है तमाम जिस वक्त के जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत हो रही हैं, हमारे रीजन में बहुत हो रही हैं, मिडल ईस्ट में बहुत हो रही हैं, और क्रिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं चाइना के हवाले से, तमाम मामलात के हवाले से।
اسی پس منظر میں کل ISI ہیڈ کوارٹرز میں آپ پرائم منسٹر اور آپ لوگ سب گئے، وہاں بہت طویل سارے ملٹری چیفز آئے اور کئی گھنٹوں کی مشاورت ہوئی. اس کے بعد میں نے آج دیکھا ہے کہ آج چائنا کے ڈیفنس منسٹر بھی یہاں تشریف لائے ہیں، جو بہت ہی وہاں کے ظاہر کے ملٹری ڈیسیشن میکرز میں سے ہیں، کرٹیکل ان کی پوزیشن ہے. اور آج GB میں الیکشن بھی ہو گیا ہے جہاں پر PTI کی گورنمنٹ بھی بن گئی ہے، چیف منسٹر بھی بن گیا ہے. یہ جو کل جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد آج جو ڈیفنس منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں چائنا کے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ جو وزٹ ہے یہ معمول کا ہے یا جو پورا یہ جو خطے کے اندر معاملات ہیں اس حوالے سے ISI ہیڈ کوارٹرز میں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، اوبویسلی اس میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو پبلک کے ساتھ شیئر کیے جائے، مگر ایک اوور ویو دیجیے مجھے. دیکھیے خان صاحب، آپ نے نشاندہی فرمائی کہ اس وقت خطے میں بہت تیزی سے نئی ڈیولپمنٹس جنم لے رہی ہیں. افغانستان میں پاکستان کا جو فیسیلیٹیٹنگ پروسیس تھا اس کو دنیا میں ریکگنائز کیا گیا، اس کو سراہا گیا اور پاکستان کی تعریف کی گئی. وہ امریکہ جو آپ پر نکتہ چینی کرتا تھا وہ آج آپ کے لیے معترف ہے. افغانستان میں ابھی ہم ہو کر آئے ہیں، وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے، صدر اشرف غنی صاحب سے ان کی نشست ہوئی. وہ افغانستان جو آپ کے ساتھ آئے دن آپ پر تنقید کرتا تھا، آج انہوں نے بیٹھ کر آپ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا ہے اور ایک شیئرڈ ویژن، پاکستان اور افغانستان کا ایک شیئرڈ ویژن جو ہے ہم نے مل کر مرتب کیا ہے. ایپیکس کا جو میکنزم ہے اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور طے کیا ہے کہ ہم نے آئندہ کیسے بڑھنا ہے. کشمیر کی صورتحال کو لیجئے، ابھی میں آ رہا ہوں، نائجر میں اجلاس تھا، پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جناب ایک ہندوستانی خبر آتی ہے، پتہ نہیں ہمارے لوگ اتنے مغروب کیوں ہو جاتے ہیں، ہندوستان کے پروپیگنڈا کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ جنہیں ذکر ہی نہیں ہے کشمیر کا اپنا OIC کے اجلاس میں. آپ نے دیکھا ذکر نہیں، پوری فکر تھی اور آپ نے دیکھا کہ 57 ملکوں نے متفقہ قرارداد پاس کی. اگر ذکر نہیں تھا تو قرارداد کہاں سے آ گئی؟ اور اگر قرارداد نہیں تھی، ایجنڈے پہ نہیں تھا، پھر ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کو تنقید کیوں کرنی پڑی؟ تو دیکھیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اچھا ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہے. بھئی کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے اور اپنی سٹیٹمنٹ میں دوبارہ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ بھی آیا، دفتر خارجہ کا بیان بھی آیا اور میں نے نائجر میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم اپنے تاریخی موقف پر قائم ہیں. یہ ہے ریجنل سچویشن. پھر چائنا، ایک نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے امریکہ میں. اب اس امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو اس کا یقیناً خارجہ امور پر جو بائیڈن ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ اور ان کی ٹیم کا وسیع تجربہ ہے. جو سیکریٹری آف اسٹیٹ آنے والے ہیں اینٹونی بلنکن، ان کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، نئی انگیجمنٹ کے امکانات موجود ہیں. ایران کے ساتھ دیکھیے، ایران کے ساتھ ایک صورتحال جنم لے سکتی ہے. ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے. تھینک یو سو مچ. مخدوم شاہ محمود قریشی، سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وزیر خارجہ. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب دو ٹوک انداز میں تنقید کر رہے تھے جس طریقے سے پنجاب حکومت نے مینج کیا PDM کا جلسہ. انہوں نے کہا کہ قاسم باغ میں جلسے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، رکاوٹیں لگنی نہیں چاہیے تھی، کسی قسم کی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تھی. یہ غلط طریقے سے مینج کیا گیا ہے. سیاسی طور پہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو صورتحال ڈیولپ کی گئی ہے یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے. دو ٹوک انداز میں وہ تنقید کر رہے تھے اس پالیسی کی جس کے ذریعے PDM کے جلسے کو آج روکنے کی کوشش کی گئی اور پچھلے کئی روز سے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور گرفتاریاں کی گئی. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے گرفتاریوں کی بھی مخالفت کی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے قدر غیر متوقع طور پہ کل شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، نیشنل ڈائیلاگ، قومی مفاہمت کی بات ہے. اس کا تجزیہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف نے قدر غیر متوقع طور پہ ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش کی ہے. اس قسم کی پیشکش وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، مگر حالیہ مہینوں میں ہونے والی پیش رفت کے بعد اس چیز کو دہرانا یقیناً یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. کل اپنی والدہ بیگم شمیم اختر کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی سماجی اور معاشی صورتحال خراب ہے اور اسے صرف اجتماعی کوششوں کے ذریعے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے.
جس کے لیے قومی مکالمے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جناب شہباز شریف کی اس بات سے انکار کرنا، ان کی اس بات کو تسلیم کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس سے نہ کرنا یقیناً یہ بہت مشکل ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں عام پاکستانی سے لے کے دانشور، صحافی، تجزیہ کار یا اور بھی دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت کے اندر ملک میں یگانیت کی فضا ہونی چاہیے، کلیدی معاملات پہ اپوزیشن اور حکومت کو قریب سے قریب تر ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے جناب شہباز شریف کی اس تجویز کو یقیناً اس کی تحسین ہوگی، اس کو پسند کیا جائے گا، لیکن یہ بھی ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اس وقت بیانیے میں اس قسم کے کسی نیشنل ڈائیلاگ کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ہی ان کا معتدل اور مفاہمت پسندانہ بیانیہ لگتا تھا کہ فارغ ہو گیا ہے، لیکن کل ایک بار پھر نواز شریف کے شدت پسند اور شہباز شریف کے مفاہمت پسند بیانیے نے مسلم لیگ نون میں ان کی موجودگی اور ان کی سوچ کو ایک بار پھر واضح کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ اور تدفین کے لیے 5 روز کی پیرول کی رہائی کے دوران ہی قومی مکالمے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بہت اہم ٹائمنگ ہے، کیونکہ اس وقت بھی جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کی بہت اہم لیڈرشپ جناب خود نواز شریف کے پاس ہے، اس کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو اور دوسرے قائدین اور خاص طور پہ جناب نواز شریف حکومت سے کسی بھی سیاسی اشتراک عمل اور بات چیت سے انکار کرتے رہے ہیں، اس کو یکسر انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں، لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں، ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں، نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں۔ ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے، عوام تو نہیں گھبرا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا۔ اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے، ہم مل کے نااہل حکومت کو ختم کر دیں گے، ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے۔ آپ بھول جائیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں ان سے بات کریں؟ کس چیز پہ بات کریں؟ سو نان سٹارٹر۔ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں۔ تحریک انصاف سے بات نہیں ہو، ناجائز حکومت پر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم حق میں ہیں۔ الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے۔ قومی اتفاق رائے مفاہمت کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے، یہ سب مانیں گے۔ سیاسی قوتوں پر لازم ہے کہ جارحانہ رویہ چھوڑ کے سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور میثاق معیشت سمیت دیگر اہم قومی فیصلے کریں۔ آپ کے علم میں ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ جناب شہباز شریف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے میثاق معیشت کی کئی بار پیشکش کر چکے ہیں۔ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے شہباز شریف کی قومی مکالمے نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز کو خوشائند قرار دیا۔ آلریڈی شہباز شریف کی ایک مثبت رائے ہے اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ مختلف ہے، اور ایک وقت ضرور آئے گا ڈائیلاگ جو ہیں وہ کوئی سیاستدان اس کے راستے بند نہیں کرتا۔ ایک اچھی بات ہے وہ شہباز شریف نے کی ہے کہ وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ پاکستان میں جب سیاست بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے پھر حادثات جنم لیتے ہیں، جب حادثات جنم لیتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نتیجہ کیسے کیا نکلے گا۔ اس سے بہتر بات شہباز شریف نے ڈائیلاگ کی ہے، اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نیب اور این آر او کے علاوہ تمام چیزوں پہ، تمام باتوں پہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً جناب شیخ رشید اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس قسم کے کسی مذاکرات کی کبھی بھی انہوں نے حمایت نہیں کی ہے، نہ ہی حامی بھری ہے، لیکن بہرحال موجودہ ماحول کے اندر شہباز شریف صاحب کا مسلسل یہ اصرار اور ایک بار پھر اس مشکل صورتحال میں بھی اس بات کو دہرانا یہ ایک اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار، سابق ایڈیٹر رہ چکے ہیں جناب سجاد میر، اور ہمیں جوائن کریں گے جناب مشرف زیدی، ایک اور اہم نیوٹرل سیاسی تجزیہ کار ہیں، قومی معاملات پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ فرمائیے گا یہ جو موضوع ہے شہباز شریف صاحب کا، اس مشکل حالت میں بھی نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش کرنا، جس مقام پہ انہوں نے پیشکش کی وہاں پہ آپ بھی موجود تھے، کتنی سیریس تھی ان کی یہ کال اور کتنے سیریس تھے وہ اپنے اس نئے ایک بار پھر تازہ ترین پیشکش میں؟ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کا لفظ استعمال کیا تھا، بلکہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ان سے سوال پوچھا گیا تھا
ایک زیرک صحافی جب کبھی سوال پوچھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کا جواب کیا آنا ہے. سلمان غنی نے ایسی ہی بات کی کہ نیشنل ڈائلاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ہونا چاہیے. نیشنل ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ کنسرن ادارے جو کیا انہوں نے اس سے وابستہ ہیں ہمارے ملک کے نظام سے, تشریح کی کہ حکومت سے نہیں دوسرے اداروں سے ہونا چاہیے؟ کیا اس کی باقاعدہ انہوں نے اس بات کی تشریح کی؟ نہیں, میں وضاحت کر دوں, انہوں نے تشریح نہیں کی. وہ تو ہر سوال کو اوائڈ کر رہے تھے, سیاسی سوال کو, کہہ رہے تھے میں پیرول پر ہوں. اصل میں جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس وقت ایک کانٹیکسٹ پہلے موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نواز شریف کا بیانیہ ہے, ایک شہباز شریف کا بیانیہ, یہ آسان بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مریم بھی کہہ چکی ہے کہ وہ جو کنسرن پارٹیاں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, اور اس کے جواب میں لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ تو نواز شریف کے بیانیہ کو الٹ رہی ہے. بدسا قصہ یہ ہے کہ ان کو بات کو معلوم ہے کہ ہمیں بات چیت کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملنا ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف فوج نہیں ہے, شاید عدلیہ بھی ہے, شاید اور کنسرن گروپ بھی ہے, ہمارے سیکورٹی کے ادارے. مشرف زیدی صاحب, یہ بات جو ہے یہ تو طویل عرصے سے ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں. سینٹ کے فلور پہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو ٹاپ سینئر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے درمیان نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. لفظ نیشنل ڈائیلاگ جو تھا وہ کوائن کیا تھا رضا ربانی صاحب نے, اور وہ یقیناً اس پہ بہت بار بات ہو چکی ہے, اور اس میں سب کی بات کرتے ہیں. وہ عدلیہ کی بات بھی کرتے ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل فورسز کی بات کرتے ہیں, اور بھی جو اس میں شامل ہو سکتا ہو اس کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو اس ماحول میں شہباز شریف صاحب کا اس بات کو رد نہ کر دینا اور کہنا کہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہو, کوئی اس کی امپورٹنس ہے؟ بالکل کامران صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات نہیں کی, بلکہ ایک نیشنل چارٹر فار دی اکانومی, معیشت پر ایک قومی کنسنسس جو ہے, پہلی ان کی جو سپیچ تھی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, اس میں انہوں نے اس کا بیان کیا. نیشنل کاؤنسل فار اکنامک ایڈوائزرز کا جو آئیڈیا تھا, جو شاید اسٹیبلشمنٹ پہلے سے چاہتی تھی کہ ایک ایسا جو ہے ٹرانزیشن ہو پچھلی حکومت, کیئر ٹیکر حکومت اور اس حکومت میں, کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے چوٹ نہ پہنچے. ظاہری بات ہے وہ ایسا نہ ہو سکا. ابھی بھی جو سب سے بڑا ڈر یا خوف میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو اور پاکستانی نیشنل سیکیورٹی سے منسلک اداروں کو جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بہت زیادہ محنت ہوئی ہے افغانستان کے معاملے پر, جو بہت اچھے انداز سے جس طرح سے ہندوستان کو جو ہے ہینڈل کیا گیا ہے, جس مشکل سے ایران اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ساری محنتیں جو ہیں یہ ایک سیکنڈ میں جو ہے تباہ ہو جاتی ہیں جب پاکستانی معیشت کا سچ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اور ایک بار پھر فار ایگزامپل آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے اور سائن کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیے اس دفعہ ہم جا کے اور ٹیکس نکالیں گے, پھر آپ واپس آ کے اسی لنگڑے لولے نظام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسز بڑھا سکے جو پہلے نہیں بڑھا سکا, تو پھر آپ جا کے بڑی بڑی کمپنیوں کے دفاتر جو ہے ان پہ سیل لگا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اگر شہباز شریف یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, تو وہ جو رضا ربانی جس طرح کی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, شاید اس سے ہٹ کر یہ پاکستان کی معیشت اور معیشتی نظام سے منسلک جو ادارے ہیں اور جو بنیادی کچھ بیسک اقدار ہیں ان کو اگری کرنے کا عمل جو ہے اس کی میرے خیال ہے اس کی طرف زیادہ بڑا اشارہ ہے, نہ کہ وہ اس طرح کی مفاہمت جو میں سمجھتا ہوں 2008 میں ایک دفعہ ہو چکی ہے اور وہ 10 سال کے اندر جو ہے. تو سجاد میر صاحب, آپ نے شروع میں جب یہ بات کی اس میں آپ نے کہا کہ صرف عمران خان سے بات نہیں ہو رہی, سب کو ملا کے اداروں سے ملا کے بات کرنے کی. آپ کے خیال میں گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ جس قسم کی گفتگو ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کے پلیٹ فارم سے, جو نواز شریف صاحب جس طرح کی بات کر چکے ہیں, نام لے کے کہہ چکے ہیں, بالکل ڈائریکٹ اس قسم کی اپوزیشن میں نے کبھی اس قسم سے جو لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ, اس کی بات نہیں کی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی گنجائش موجود ہے کہ کوئی سو کالڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکے اور جس میں ادارے بھی بیٹھ جائے اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بیٹھ جائے؟ سیاست میں کبھی جب وہ بیان کرتے ہیں کہ 72 سال سے جب وہ بیان کرتے ہیں کہ 70 سال سے 72 سال سے یہی نظام چل رہا ہے,
تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ایک سیکورٹی ریاست بنا ہے. معاشی مسائل تو اپنے ہمارے جگہ ہیں، لیکن پہلے دن سے جب ہم سینٹو میں شامل ہو گئے، اس سے پہلے جب لیاقت علی نے امریکہ کا دورہ کیا، اس وقت جو ساری صورتحال پیدا ہوئی، ہمارے کچھ مسائل تھے، انڈیا کے ساتھ تھے، کچھ اور کنٹرڈکشن تھی، ہمیں اس سارے جانا پڑا اس سارے ڈھانچے میں. وہ آج تک قائم ہے. اس کے نتیجے کے طور پر مارشل لا بھی لگتا ہے، کچھ اور بھی ہوتا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت آئین کے مطابق چلاؤ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ادارے جو آئینی طور پر حکومت کے معاملے میں مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے، انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بڑی سلیقے کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سہل کے ساتھ، یقیناً معیشت کا معاملہ اس میں شامل ہے. معیشت کا معاملہ تو اسی میں شامل ہے کہ جب معاف کیجئے گا کہ دیکھیے نا، یہ کہنا کہ انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کی یادداشت یقیناً اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. وہ حزب اختلاف بھی کلٹیویٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی ہوتی. اب تک یہ دو طرفہ ہوتا رہا ہے. وہ کہ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے ہیں مداخلت، لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن حزب اختلاف باقاعدہ دعوت دیتی ہے، ان کے ساتھ مل کے پلان کرتی ہے باقاعدہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کو الٹنے کے لیے، اور اس میں سب شامل رہے. نواز شریف صاحب اس میں بہت ان کا بڑا پرومیننٹ کردار رہا ہے. میں اس میں سے کسی بات کی تردید نہیں کرتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، سیاسی نظام، وہ اس طرح چلتا آیا ہے. ہماری اگر معیشت میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کے بہت سے تقاضے ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے سیکورٹی سٹیٹ نہ بناؤ بلکہ اسے ایک ویلفیئر سٹیٹ بناؤ. یہ پرانی بحث ہے، کوئی نئی بحث نہیں ہے. جب یہ بات کہی گئی ہے تو اس وقت سب سے بڑی شکایت یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کچھ سیاسی مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو گویا اسٹیبلشمنٹ کو بھی دعوت دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب جو کنسرن ادارے ہیں وہ بیٹھ کے مسئلے کو طے کریں. یہ پازیٹیو بات ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے کہنا چاہیے کہ شہباز شریف کا بیانیہ یہ ہے، نواز شریف کا وہ یہ ہے. بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور میرا خیال ہے ادارے سارے محب وطن ہیں، ادارے سارے بڑی مشکل وقت میں انہوں نے ملک کو سنبھالا بھی ہے. ان اداروں کو بھی اندر بھی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جو ملک میں نظام چل رہا ہے، جس صورت میں چل رہا ہے، اس نے کئی چیزوں کو تباہ کیا ہے. مہنگائی کے معاملے میں مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ حکومت کو کنوے کیا گیا بے روزگاری کے حوالے سے کہ یہ بہت غلط بات ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے. جب عمران نے کہا کہ میں مہنگائی کو ختم کر دوں گا. مشرف زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت کا تو شاید کوئی کھڑکی کھولتے نہیں ہیں، لیکن جو ان کا بیانیہ ہے وہ یہ کہ جی کہ NRO میں نہیں دوں گا، نیب میں کمپرومائز نہیں کروں گا. آپ سمجھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک انڈیپینڈنٹ جو آئی ہے، یا جو ہم سمجھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے کہ یہ جو کرپشن کے جتنے الزامات ہیں یہ سارے جھوٹے نہیں ہیں. یہ فیک بینک اکاؤنٹ یا منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں یہ کوئی فگمنٹ آف امیجینیشن نہیں ہے، یہ سب حقیقت ہے. تو آپ کے خیال میں کیا کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے جس میں کہ یہ کیسز انٹیکٹ رہیں، یہ جو صحیح والے کیسز ہیں، جو پراپر انویسٹیگیشنز ہیں، یہ انٹیکٹ رہیں اور ڈائیلاگ بھی ہو جائے؟ کیا یہ جو لیڈرشپ ہے جو کہ اس میں پھنسی ہوئی ہے بری طرح سے، وہ اس قسم کی کسی ڈائیلاگ کو ویلکم کرے گی؟ میرا خیال ہے عمران خان ماشاءاللہ وہ سنجیدہ اور بہت ماہناز سیاستدان ہیں جنہوں نے چودھری برادران کو ڈاکو کا لقب دیا اور پھر جا کے یا تو وہ ان کی گود میں بیٹھے یا ان کو اپنی گود میں بٹھایا، جس طرح سے بھی دیکھا جائے. تو یہ جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، یہ جو ہے وزیر اعظم نے خود جو ہے یہ فرمایا کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ سیاسی حکمت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو ایسا کوئی بیان میں نہیں سمجھتا عمران خان کا جو ہے اس کو اتنا زیادہ ہمیں فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. عمران خان کے بیان سے زیادہ آپ فرمائیے، ایک پاکستانی ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت ہی باشعور پاکستانی ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ چودھری پرویز الہی سے ہو، چاہے وہ آصف زرداری سے ہو؟ کیا پاکستان اس قسم کی کسی مزید ارینجمنٹ کا متحمل ہو سکتا ہے جس میں یہ تمام جو کرپشن کے الزامات ہیں ان سب کو ہم بھول جائیں اور ہم قومی مفاہمت کر لیں؟ پاکستان میں کامران صاحب آج تک ہم کوئی کرپشن کا کیس نہیں بھولے ہیں. ہم صرف کرپشن کے کیسز کو کولڈ سٹوریج میں ڈالتے ہیں جب تک وہ پھر سے کرامت نہ ہو. تو یہ بطور پاکستانی، میں اب میری عمر جو ہے 45 سال کا میں ہونے والا ہوں، آج تک کوئی ایک مجھے سیاستدان بتا دیں جس کو ہم نے کرپٹ کہا ہو اور پھر ان کو واپس جو ہے گلے سے لگا کے، دل سے لگا کے، نعرے لگا کے، ہار پہنوا کے واپس نہ لے کے آئے ہوں. اور یہ صرف پاکستانی عوام کا رد عمل نہیں رہا
بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور وہ سارے سیاستدان جو گالیاں دیتے ہیں کرپٹ لوگوں کو ان کا بھی رہا ہے کہ ہمیشہ جہاں تھوکتے ہیں انہی کو پھر چاٹتے ہیں. اچھا سجاد میر صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. جو سلسلہ پہلے چلتا رہا ہے وہی آگے چلتا رہے گا. اچھا بالکل صحیح. اور سجاد میر صاحب آپ بتائیے, جب یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ, عمران خان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, اس نظام سے بات نہیں ہو سکتی, تو یہ کیا کال نہیں ہے ملٹری لیڈرشپ کو پہ کہ وہ انٹروین کریں اور پھر ظاہر ہے کہ ملٹری ٹیک اوور ہو جائے؟ یہ کیا انڈائریکٹ یہ کال نہیں ہے؟ ورنہ کیسے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے, یا تو انارکی پیدا ہو, یا مارشل لا لگے, یا فوج آ کے وہ رول ادا کرے جو ماضی میں ادا کرتی رہی ہے, یا مل بیٹھ کر کوئی رستہ نکالا جائے, فوج بھی ہو, عدلیہ بھی ہو. دیکھیے عدلیہ کے فیصلے بھی لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. یہ جو کرپشن کے خلاف یہ ہے کہ یہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, درست بات ہے, لیکن جب کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب شفاف احتساب ہو. شفاف احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہ بچ پائیں. بہت شکریہ جناب سجاد میر. جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.